कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आप अहबाब के। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर खिदमत हूं। अभी पिछले दिनों जो वीडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करवाया वो मोहतरम जावेद अहमद गामिदी और मोहतरम गुलाम अहमद परवेज साहब की फिक्री तजाद को और मुताबिकत को वाजे करने की एक कोशिश थी, जो मैंने अपने तजुर्बात की रोशनी में, अपने मुताले की रोशनी में आप सबसे बयान की। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम अहबाब का कि जिन्होंने इसे बहुत पसंद किया और अपनी राय से मुझे मुस्तफीद किया। एक सवाल या एक दरख्वास्त जो मुझसे बार बार की गई और कई अफराद की जानिब से की गई वो ये थी कि अगर हो सके तो मैं मोहम्मद शेख साहब की फिक्र पे गुफ्तगू करूं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई, आज हम मोहम्मद शेख साहब के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और वो कौन है, उनकी फिक्र क्या है, या उनके बारे में मेरा क्या तजुर्बा रहा है, वो मैं आज आपसे अर्ज करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे सुनने वालों में एक तादाद उन लोगों की हो सकती है कि जो मोहम्मद शेख साहब से या तो बिल्कुल ही ना वाकिफ हो, या अगर उनको वाकफियत हो भी तो बहुत ही वाजबी सी हो। लेकिन कोई मुझसे भी पूछता, यानी चंद साल कबल अगर कोई मुझसे दरियाफ्त करता कि मोहम्मद शेख कौन है, तो मैं कहता भाई मुझे क्या मालूम कौन है। तो मुझे भी उनके बारे में नहीं मालूम था, यहां तक कि मुझे एक मौका हासिल हुआ और मेरी उनके साथ एक तवील नशिस्त जो कई घंटों पर मुहित थी, गालिबन 3 साढ़े 3 घंटे, जिसमें मैंने आमने सामने उनके साथ बैठकर गुफ्तगू की। तब जाकर मुझे उनका एक कहना चाहिए कि एक इंट्रोडक्शन, एक तासुर हासिल हुआ, और जो मैं आज आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं। मोहम्मद शेख साहब, ज्यादातर जो उनकी मकबूलियत रही है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इस तरीके के वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उनके बड़े बड़े सेमिनार होते हैं और उनके चाहने वाले बड़े मौजूद हैं, क्योंकि वो बड़ी अकली, बड़ी मंतकी तौर पे बात करते हैं और कुरान मजीद का हवाला देते हैं, कुरान मजीद पर अपनी फिक्र के इन्हिसार करने का दावा रखते हैं। तो इस हवाले से वो मगरबी ममालिक में खासे मकबूल हैं। मेरी तवज्जो सबसे पहले उनकी जानिब जब मबजूल हुई, वो वक्त तब था जब मैंने देखा कि अखबार में खबर छपी कि टॉप 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, उनकी फहरिस्त जारी की गई है। अब जब मैंने उनका जायजा लिया तो उनमें जो बड़े इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स थे, उनमें से जिनको मैं समझ रहा था कि होने चाहिए वो मौजूद थे। मिसाल के तौर पे जाकिर नाइक साहब मौजूद थे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मौजूद थे। लेकिन उन्हीं में एक नाम ऐसा भी था जो मेरे लिए अजनबी था, और वो ना सिर्फ मेरे मुल्क से ताल्लुक रखता था, ना सिर्फ ये कि वो इस्लाम के हवाले से इस फहरिस्त में शामिल हुआ था, बल्कि वो मेरे शहर, आबाई शहर कराची से भी ताल्लुक रखता था। और उस शख्सियत का नाम था मोहम्मद शेख। और ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि यार अजीम, तुम कराची से ताल्लुक रखते हो, हर साल जाते हो पाकिस्तान, और वहां पर जाकर मुख्तलिफ अहले इल्म से मिलने की कोशिश करते हो, तुम कैसे नालायक हो कि तुमने आज तक मोहम्मद शेख, जो कि टॉप 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं, उनसे ना तुमने आज तक कुछ सीखा ना समझा। और वो कुरान मजीद को पढ़ाते हैं और तुम कुरान मजीद का तालिब इल्म होने का दावा करते हो, तो तुमने उनसे क्यों नहीं सीखा। तो ये वो एहसासात थे जो मुझ में पैदा हुए जब मैंने पहली दफा मोहम्मद शेख साहब का नाम उस टॉप 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की फहरिस्त में देखा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी चीज जो मेरे सामने आई जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि इंटरनेट पर उनका जो तारुफ लिखा हुआ था, बल्कि उनकी वेबसाइट पे भी, जो अब बाद में शायद तब्दील किया गया है, लेकिन मैंने वो तारुफ पढ़ा, तो उसके अंदर उनका जो तारुफ दिया गया वो ये कि ये शेख अहमद दीदात के शागिर्द हैं, और पाकिस्तान में ये वाहिद हैं जो कि शेख अहमद दीदात के शागिर्द हैं। यार मैंने कहा ये तो बहुत ही बड़ी बात है। शेख अहमद दीदात एक बहुत बड़े दाई हैं। आप जानते हैं जाकिर नाइक साहब उन्हीं के शागिर्द हैं। जो असल बयानिया है, या ये कहिए कि जो तमाम इस्तदलाल बनाया गया, उसका मेजर पार्ट शेख अहमद दीदात का तश्कील करता है, जिसे जाकिर नाइक साहब अक्सर सुना रहे होते हैं। तो जाकिर नाइक साहब खुद बहुत ऊंचे दर्जे पे, लेकिन उनके उस्ताद शेख अहमद दीदात साहब हैं, और हम उन्हें बड़े शौक से पढ़ते हैं। मैं इंग्लैंड में दावत के काम से मुंसलिक रहा हूं। यहाँ मुल्हिदीन को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सिखों को, इन सब से मेरी दावत की गुफ्तगू होती रही है, और शेख अहमद दीदात का काम दावत के हवाले से प्राइम हैसियत रखता है। तो शेख अहमद दीदात के शागिर्द, बल्कि मैं आपको दिखाऊं, शायद मेरे पास शेख अहमद दीदात की कोई किताब भी मौजूद हो। ये देखिए जी, ये देखिए, दी चॉइस, ठीक है, द चॉइस इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, बाय अहमद दीदात। ठीक है, तो ये अहमद दीदात साहब एक ह्यूज नेम है, और शेख अहमद दीदात के शागिर्द
محمد شیخ ہیں، یہ مجھے اس تعارف سے معلوم ہوا، اور وہ رہتے بھی کراچی میں. تو یعنی مجھ پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا. میں نے کہا یار تم عظیم بہت ہی نالائق قسم کے آدمی ہو. تم ہر قسم کے جو ہے نا مولوی سے بھی ملو گے جا کے، صوفی سے بھی ملو گے، ہر مسلک فرقے سے بھی ملو گے، لیکن جو اتنی بڑی شخصیت تمہارے پاس موجود ہے اس کے بارے میں تم نے سن تک نہیں رکھا. تو یہ وہ میرا تعارف تھا، پہلا جھٹکا تھا جو محمد شیخ صاحب کی جانب سے مجھے محسوس ہوا. میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر کو جو تعارف ہوا ہے محمد شیخ صاحب کا، وہ اس مناظرے سے ہوا ہے جس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے. مفتی عبد الباقی صاحب جو ہیں، وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جو ہے وہ ان سے مناظرہ کرنے پہنچ گئے، اور وہاں ان پر ایک عجیب بے چارگی سی بیچاروں کے سامنے کیفیت ہے، لاچار سے نظر آ رہے ہیں، اور شیخ جو ہیں وہ بوچھاڑ کر رہے ہیں سوالات کی. اور ایسا محسوس ہوتا ہے اس ویڈیو سے کہ شیخ احمد دیدات پوری طریقے سے حاوی ہیں. معذرت، محمد شیخ، میں دونوں کو مکس کر گیا. محمد شیخ جو ہیں وہ مفتی عبد الباقی پر جو ہے وہ مکمل حاوی ہیں، اور جو ہے نا وہ بڑا وائرل کیا گیا، اور آپ نے ہر جگہ دیکھا، اور لوگوں نے اسے بڑا پسند بھی کیا، خاص کر ان لوگوں نے کہ جو مولوی طبقے سے پہلے ہی نالا ہیں. انہیں موقع چاہیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مولوی کتنے جو ہے وہ جہالت میں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ایک موقع ہاتھ آیا، تو انہوں نے اس کو اور جو ہے نا وہ آگے بڑھایا. ہر طرف ایک ہنگامہ کہ وہ بنی اسماعیل سے تھے، کہ بنی اسرائیل سے تھے، اور کئی باتیں جو اس مناظرے میں تھی. تو لوگوں کو جو تعارف ہوا، وہ تعارف ہوا اس وائرل ویڈیو سے جس کے اندر مناظرہ تھا محمد شیخ صاحب کا مفتی عبد الباقی کے ساتھ. لیکن میں جو یہ اپنی کہانی بتا رہا ہوں کہ جو میرا تعارف ہوا، یہ اس سے کئی سال قبل کی کہانی تھی. یعنی اگر آج سے میں بات کروں، جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو غالباً 7 سے 8 سال پہلے کی بات ہے، جب مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ ہاں بھائی یہ تو کوئی بڑی شخصیت ہیں جو کراچی شہر میں رہتے ہیں. تو پھر کیا تھا، پھر ہم جب کراچی پہنچے، یعنی اس سال جب ہم کراچی گئے، تو ہمارے ذہن میں ہمارے پاس ایک سر فہرست نام محمد شیخ صاحب سے کا تھا کہ بھائی ان سے ملاقات کرنی ہے. تو جا کر جب میں نے ہاتھ پاؤں مارے تو مجھے پتا چلا کہ بھائی ہمارے ایک عزیز ہیں جو بیرون ملک میں رہتے ہیں، اور وہ ان سے وابستہ ہیں، اور وہ انہیں جانتے ہیں. تو ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا، ان کے ذریعے ان سے ملنے کا ذریعہ پوچھا، تو ہمیں ایڈریس بتایا گیا کہ بھائی کہاں جا کر آپ یہ ساری گفتگو کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ان کی یہ کوٹھی ہے، ایک بڑا بنگلہ ہے کراچی کے اندر، جو طارق روڈ اور PCHS کا علاقہ جو ہے وہاں پر واقع ہے. ان کا ایک بڑا بنگلہ ہے، ٹھیک ٹھاک بڑا بنگلہ ہے، اور بالکل قلعہ نما، ایسا لگتا ہے اسے بند کیا ہوا ہے چاروں طرف سے، لیکن اچھا خوبصورت بنگلہ. تو وہاں ہم پہنچ گئے، اور وہاں جا کر ہم نے بیل بجا دی. تو بیل بجائی تو ایک ادھیڑ عمر صاحب نکلے باہر، اور بڑی جو ہے نا وہ تشکیق کی نظروں سے انہوں نے مجھے دیکھا، گوری لگائی. تو میں نے کہا سر میں جو ہے وہ شیخ سے ملنے آیا ہوں، میں محمد شیخ صاحب سے سیکھنا چاہتا ہوں. ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ قرآن حکیم پڑھاتے ہیں، میں بھی قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، انگلینڈ سے آیا ہوں، تو میں نے سوچا کہ ان سے میں کچھ علم کے موتی سمیٹ سکوں، تو اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو وہ پہلے تو مجھے اوپر سے نیچے تک گھور کے دیکھتے رہے کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آکورڈ لگا مجھے کہ یار وہ کیا رہا ہے یہ. پھر وہ انہوں نے کہا کہ آئیے اندر. تو وہ مجھے اندر لے کے گئے. میں نے کہا شاید اب محمد شیخ صاحب سے ملاقات ہوگی، لیکن وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں مجھے لے گئے جو آفس نما سا کمرہ تھا، اور وہاں پر بٹھا کر مجھ سے ایک لمبا چوڑا فارم فل کروایا. ٹھیک ہے، اور ایسے انویسٹیگیشن کرنا شروع کی، کہاں سے آئے، کدھر آئے، کیا کیا، کیوں ملنا چاہتے ہو، ایسا کیوں، ویسا کیوں، کس کے ریفرنس سے، اس کے ریفرنس سے، ایک ایک بات. ٹھیک ہے، کب آئے ہو، کب جاؤ گے، ہر سوال پوچھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بندے کو جیسے ایجنسی نے اٹھا لیا اور آپ ISI کی جو ہے نا یا FBI کی انویسٹیگیشن کا کوئی حصہ ہے. اور مجھے جو ہے وہ ایک خاص طریقے کا آہستہ آہستہ اس پہ کہ یار چلو تھوڑی بہت آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، دیٹس انف، دیٹس سفیشینٹ، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے، اتنی ہائی لیول انویسٹیگیشن کیوں ہو رہی ہے میری کہ میں محمد شیخ صاحب سے ملنے آیا ہوں، ایک علمی انسان سے ایک شاگرد ملنے آیا ہے، ایک سادہ سی بات ہے، اس میں اتنا بڑا کھڑاک کیا. لیکن بہرحال یہ وہ ماحول تھا جو مجھے درپیش آیا اس وقت. تو بہرحال جب یہ ساری ہو گیا، فارم ہم نے فل کر دیا، انٹرویو ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ جائیے، اور جب شیخ صاحب کے پاس وقت ہوگا تو ہم آپ کو فون کر دیں گے. اب ہم نے کہا یار یہ کیا بدتمیزی ہے. اب ہم باہر نکلے اور موڈ خراب ہمارا ایک لمحے کے لیے کہ یار یہ تو کچھ بے عزتی سی نہیں ہو گئی. یعنی اتنی دیر بٹھایا، اتنا سارا کچھ وہ کیا، اور اس کے بعد اور بالکل روکھے انداز میں چیز پیش آئی. یعنی کوئی اس کے اندر کوئی فرینڈلینس نہیں تھی، کوئی ہمبلنس نہیں تھی، بڑا ہی جو ہے نا ایک سسپیشیس سا ماحول تھا جس سے میں گزرا تھا. تو مجھے ایک خاص طرح کا غصہ تھا. تو کافی دیر بعد اسی دن جب میں باہر نکلا، ادھر ادھر گیا، تو انہی صاحب کا مجھے فون آیا موبائل پر کہ جی شیخ صاحب جو ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کیا کل آ سکتے ہیں یا پرسوں آ سکتے ہیں. اچھا مجھے آیا غصہ،
میں پہلے ہی میرا جو ہے نا وہ آتی ماجی سٹک لئی تو وہ والا معاملہ ہو رہا تھا، یار بھائی کی بھی کوئی عزت ہے کہ اس طریقے سے وہ کر دیا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں ملنا چاہتا، ٹھیک ہے، اور میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں. اور میرے خیال سے ان صاحب کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ ناراضگی میں کہہ رہا ہوں، لہٰذا انہوں نے اس کے بعد دوبارہ فون کیا مجھے کچھ دیر بعد نا. تو اس وقت جو ہے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا غصے کو اپنے ٹھنڈا بھی کیا، ضبط بھی کیا، کیونکہ ایک دفعہ بھڑاس نکل گئی تھی. تو میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، اب ملاقات کرنے آؤں گا میں، اور میں جمعے کے روز جو ہے وہ ملاقات کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں جمعے کے روز آ جائیے، اور آپ یہیں آ جائیں تو ساتھ جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور جمعے کی نماز کے بعد جو ہے آپ کی شیخ سے ملاقات ہو جائے گی. میں نے کہا جی سو بسم اللہ، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ہم نے سنا، اور یہ سن کے ہم اپنے گھر واپس آ گئے اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ لگ گئے اپنی فیملی کے ساتھ. اور جمعے کے روز ہم اپنے ایک دوست کے ساتھ جو کراچی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں فزکس کے، اور میرے بڑے جگری دوست ہیں، تو ان کو ہم نے ساتھ لیا کہ بھائی چلو آج ہماری ایک ملاقات ہے اور تم ہمارے ساتھ چلو گے. تو اس کا ہاتھ ہم نے پکڑا اور اس کو لے کر ساتھ میں کہ چلو بھائی دونوں بھائی چلیں. تو ہم بیٹھے، ڈرائیو کر کے وہاں پہنچ گئے، اور بنگلے پہ جا کے ہم نے دوبارہ سے بیل بجا دی. اب پھر وہی صاحب برآمد ہوئے. اب انہوں نے کہا یہ کس کو لے کے آئے آپ ساتھ میں؟ ارے میں نے کہا یار یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، یہ تو اب اس کی بھی ہوگی. اور پھر وہی تو چکر، وہ ان کو اندر لے گئے، ہم دونوں کو. اب ہمارے دوست صاحب کی پوری انویسٹیگیشن ہوئی، لیکن شکر ہے کہ وہ انویسٹیگیشن ہماری بنیاد کے اوپر کسی حد تک پاس ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی اس بنگلے کے، یعنی یہ ہم کمرے میں تو تھے، لیکن یہ آپ دالان کہہ لیجئے کہ اس کے سائیڈ میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا، جیسے سرونٹ کوارٹر ہوتا ہے، اس کو انہوں نے آفس بنا دیا تھا. ابھی تک ہماری انٹری پراپر نہیں ہوئی تھی. تو پہلی دفعہ میں بنگلے کے اندر داخل ہوا اور مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ارے یہ تو کوئی گھر نہیں ہے. باہر سے یہ دکھنے والا گھر، اندر تو ایک پورا آڈیٹوریم ہے. تو یعنی ایک بڑا آڈیٹوریم جو ہے وہ میرا منتظر تھا، اور اس میں آڈیٹوریم ہی کی طرح جو ہے وہ کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اور ایک سامنے ہلکا سا اسٹیج اٹھا ہوا سا نظر آ رہا تھا. نہیں اسٹیج تو نہیں تھا کہ کوئی بہت اونچا، لیکن ایک اٹھی ہوئی جگہ جس سے پتا چل رہا ہے کہ ہاں بھائی یہاں پر کھڑا ہوگا اسپیکر یا گفتگو کرنے والا، اور ادھر لوگ بیٹھیں گے. تو یہ ساری کرسیاں لگی ہوئی اور ہم بیٹھ گئے. اور اب جمعے کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا، تو مجھ میں بے چینی آنے لگی. میں نے کہا یار جمعے کی نماز پڑھنی ہے. اور مجھے یہ پتا تھا کہ 2 قدم کے فاصلے پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو منہاج القرآن ہے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی مسجد واقع ہے، یعنی پیدل کا راستہ ہے، 2 منٹ کا بھی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی گلی میں یہ بنگلہ ہے جہاں منہاج القرآن کی وہ مسجد ہے. اور مجھے وہ پسند اس لیے آئی تھی کہ اس میں بڑی ہیوج لائبریری ہے ان کی. تو میں نے کچھ وقت وہاں گزارا تھا. تو میرا گمان یہ تھا کہ بھائی ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے وہاں پہ جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. جمعے کی نماز یہیں پڑھی گئی، اور میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہوتے چلے گئے. اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ نارمل گھرانوں کے لوگ، کوئی کرتے شلوار میں ہے تو کوئی پینٹ شرٹ میں ہے، ٹھیک ہے، سارے جمع ہونا شروع ہو گئے. اور جمعے کی نماز کا آغاز ہونا شروع ہوا. ہم آ کر کھڑے ہو گئے جماعت کے اندر. تو اس میں جو ہے نا اب ہم نے دیکھا کہ بھئی اب محمد شیخ صاحب آئیں گے امام کے طور پہ، لیکن محمد شیخ صاحب نہیں آئے، بلکہ کوئی اور امام صاحب آئے جنہوں نے پڑھانا شروع کی نماز. اور میں نے یہ نوٹس کیا کہ شاید تیسری چوتھی قطار میں جو شخص کھڑے ہیں یہ محمد شیخ ہیں. یعنی میں 100% تو نہیں ہو پایا کیونکہ تصاویر دیکھی تھی صرف، لیکن یہ کہ مجھے یہ نظر آیا کہ ہاں یار یہ محمد شیخ جو ہے نا یہ محسوس ہو رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ تاثر. اچھا ایک اور چیز بھی تھی، ایک تو تصویریں میں نے وہ دیکھی تھی جو انٹرنیٹ پہ دیکھی تھی، دوسرا یہ کہ جب ہم بنگلے میں داخل ہوئے، یعنی جو میں نے پہلا داخلہ دیکھا، تو آڈیٹوریم میں جانے سے پہلے دیو قامت تصاویر مجھے نظر آئیں. ان میں سے ایک تصویر تو وہی تھی جو کہ وہ شیخ احمد دیدات صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان سے کوئی ایوارڈ وصول کر رہے ہیں یا کوئی چیز وصول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تصویر تھی. اور دوسری ایک تصویر یہ تھی جس میں شیخ جو ہیں وہ احرام پہنے ہوئے کعبہ کی طرف یوں ہاتھ کر کے یوں کر کے جو ہے نا وہ تصویر کھنچا رہے ہیں اس کے اندر. تو اٹس اوکے، لیکن مجھے سچی بات یہ کہ اللہ معاف کرے اگر کہ میری بدگمانی ہے اس میں، لیکن مجھے یعنی میری طبیعت کو ایک بات وہ اچھی نہیں لگی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے فوٹو سیشن سا ہو رہا ہے اس میں، لیکن یہ بدگمانی ہو سکتی ہے. تو اس کو میں نے کوئی بہت زیادہ وقت نہیں دیا، اپنے آپ کو جھٹک دیا. لیکن بہرحال ایک لمحے کو میرے ذہن میں ایک خیال ضرور آیا کہ یار یہ کیا فوٹو سیشن ہے باقاعدہ سے نا، یعنی کہ وہ کعبہ کے اس پہ کر کے ایک باقاعدہ، اور اس کی پھر ایک دیو قامت تصویر لگانا کہ جی نا کعبہ کی طرف یوں رخ کر کے جو ہے نا وہ تصویر کھنچائی ہوئی، یہ اس طریقے کا مجھے جو ہے وہ ایک امپریشن ملا تھا. تو اس اعتبار سے میں یہ پہچان پا رہا تھا کہ شاید یہ جو چوتھی رو میں جو شخص کھڑے ہیں یہ محمد شیخ صاحب ہیں، اور وہ محمد شیخ صاحب ہی تھے. لیکن بہرحال اس وقت ہماری ملاقات نہیں ہوئی، بس ہم نماز میں موجود تھے. نماز ہم نے ادا کی جمعے کی،
اور وہ بس جو ایک واجبی سی بالکل ایک تیز نماز جسے کہنا چاہیے وہ کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئی، اور لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، ہم وہیں بیٹھے رہے، ہمیں بتایا گیا کہ آپ یہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ سارے لوگ چلے گئے سوائے درجن بھر لوگوں کے، یعنی 12 13 14 لوگ ایسے ہوں گے جو مختلف جگہوں پر اسی اسٹیج کے ارد گرد بیٹھ گئے، یعنی کوئی اس پلر پہ بیٹھا ہے، یعنی پلر سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے، کوئی اس دیوار سے جو ہے نا سرہانہ ڈھونڈے بیٹھا ہے، کوئی ادھر کتاب کھولے بیٹھا ہے، کوئی ادھر کتاب کھولے بیٹھا ہے، تو یہ کوئی 12 13 لوگ رہ گئے، باقی سارے لوگ چلے گئے، اور ہم انتظار تھے، تو ایسے میں اب محمد شیخ صاحب کی انٹری ہوئی، ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ ہے، اور وہ بڑی گرم جوشی سے میری جانب آئے، اور انہوں نے مجھے بہت اچھے سے مجھ سے ملاقات کی، الحمدللہ۔ یہ ان کی ایک اچھائی ہے کہ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے ملاقات کی، اور میں نے جب ان کی شخصیت دیکھی تو مجھے جو پہلا تاثر ملا شخصیت کا، میں نے کہا بڑی خوبصورت شخصیت ہے، یعنی خوبصورت شخصیت سے مراد یہ کہ ہی از اے ماڈل لکنگ پرسن، ٹھیک ہے، I'll be honest، حالانکہ وہ عمر میں زیادہ ہے، لیکن یہ کہ لمبا قد ہے، گوری رنگت ہے، گرجدار آواز ہے، سفید کرتا انہوں نے پہنا ہوا، تو ہر طریقے سے ایک ایسی شخصیت جس کو آپ جاذب کہہ سکتے ہیں وہ مجھے نظر آئی ان میں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا آئیے آئیے بیٹھیے، اور ہمیں نیچے بٹھا دیا گیا کہ بھئی آپ زمین پر بیٹھ جائیں، ہم بھی نیچے بیٹھ گئے، یہ بھی زمین پر بیٹھے، لیکن یہ زمین پر ایسی جگہ پہ بیٹھے جو تھوڑی سی اوپر تھی، یعنی وہی جو میں نے بتایا تھا کہ اسٹیج ذرا سا اوپر ہے، تو یہ تھوڑی سی اوپر بیٹھے، ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھے اس چیز میں، اور انہوں نے لگا لیا ایک چھوٹا سا مائک، ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، جو مائک لگا ہے، اور اس مائک سے جو ان کی آواز پہلے ہی بڑی بھاری اور گرجدار تھی، اب وہ کوئی 4 گنا زیادہ گرجدار سنائی دے رہی تھی، یا 3 گنا زیادہ گرجدار سنائی دے رہی تھی جب وہ اس مائک سے ہم سے مخاطبت کر رہے تھے، تو انہوں نے وہ جو ہے نا وہ مائک لگا لیا، اور گفتگو کا آغاز ہوا، انہوں نے پوچھا کہ جی عظیم صاحب آپ کہاں سے ہیں، کیا ہے، آپ کیوں آئے، کیا سلسلہ ہے، تو میں نے بتایا کہ میں نے کہا شیخ صاحب دیکھیں میں بھی ایک طالب علم ہوں، اور مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہوا، میں نے کہا مجھے آپ سے سیکھنا چاہیے، بس اسی تلاش میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں، اور سچی بات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا آپ سے نصیحت لوں گا تاکہ اپنا اندر سدھار پیدا کر سکوں۔ اچھا آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ میں نے بتایا کہ بھائی میں نے ایسے ایسے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا، ایسے میں نے تقابل ادیان کا مطالعہ کیا، ایسے میں نے ایتھیزم کو پڑھا، پھر میں دعوت دین سے اس طرح سے وابستہ رہا، میں نے وہ پورا سفر جو ہے انہیں بڑی دل جمعی سے سنانا شروع کیا، بیچ میں وہ روک کے مجھ سے سوالات بھی پوچھتے، ہم بھی سوالات کے جواب دیتے کھل کر، ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں ایسا نہیں تھا کہ یہاں پر ہم کسی مکالمے کے لیے بیٹھے ہیں، یا مباحثے کے لیے بیٹھے ہیں، مناظرے کے لیے بیٹھے ہیں، ایسا لائک دیر از ناٹ اے شیڈو ان مائی مائنڈ، لائک ناٹ ان اے مائنیوٹ فریکشن کہ میں یہ سوچوں کہ یار مجھے ان سے بحث کرنی ہے، میں تو سیکھنے کے لیے آیا تھا، لہٰذا وہ پوچھتے گئے، ہم کھل کر بتاتے گئے، تو اس طریقے سے وہ گفتگو جاری رہی، اور پوری انہوں نے تفصیل سے سنا اس کو، اور اس کے بعد انہوں نے جو پہلا تبصرہ کیا وہ بڑا رنج دینے والا تھا، انہوں نے کہا بھائی آپ کا تو سارا سفر ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے برباد کر دیا ہے سارا کچھ، یار یہ لو بھائی عظیم بھائی چھٹی ہوئی تمہاری، ٹھیک ہے، سب کچھ برباد کر دیا، ٹھیک ہے، تو آپ کا دعوتی سفر، آپ کی تحقیق، آپ کا پڑھنا سب برباد ہو گیا، تو ہم نے اپنے دل کو دلاسا دیا کہ ٹھیک ہے یار، بات تو رنج کی گئی ہے، لیکن ٹھیک ہے، ہم تو سیکھنے آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمیں ایسے موتی ملیں گے جس سے ہم اپنی اصلاح کر سکے، تو میں نے کہا کیوں شیخ صاحب؟ تو انہوں نے پھر جو ہے نا بولنا شروع کیا کہ نہیں، مترجمین اور یہ لوگ تو سارے غلط ہیں، اور پھر انہوں نے ایک طریقے سے جتنے بھی ترجمہ کرنے والے احباب ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، ان سب کی ایک ایک کر کے پریڈ لگانا شروع کی، یعنی وہ ان سب کی برائی کر رہے تھے کہ کس طرح سے ان کو عربی نہیں پتا، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے تھے کہ میں نے تو عربی نہیں سیکھی ہوئی، میں نے تو بالکل عربی نہیں سیکھی، دیکھیں میں تو نہیں جانتا عربی کسی بھی صورت، لیکن کوئی عربی میں مجھ سے بات، اور پھر وہ عربی کی جو ہے نا وہ الفاظ اپنے اس میں، اور آواز اونچی، یعنی خوب بھرپور، اتنا جذبات کے ساتھ کہ آدمی کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہلکے ہو جاؤ، آرام سے بات کرتے ہیں اس معاملے میں، لیکن شیخ صاحب اس طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی یہ سارے مترجمین نے غلط کیا، اور علماء نے تو سمجھا ہی نہیں ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے قرآن کے پیغام کو، اور آپ نے جو پڑھا ہے اور سمجھا ہے ان تمام اہل علم کو، یہ تو اہل علم ہے ہی نہیں، یعنی اس طریقے کی بات، میں اس کا ایک آپ کو لب لباب دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے امپریشن دیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کسی استاد کے سامنے نہیں ہوں، کیونکہ استاد تو شفیق ہوتا ہے، اس سے آپ کو شفقت ملتی ہے، اور میں انہیں استاد کی حیثیت دینا چاہ رہا تھا کیونکہ میں ان کے پاس سیکھنے کی نیت سے گیا تھا، میرے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ تو مجھے ذلیل کرنے پہ تلا ہوا تھا،
یعنی اس نے جو ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے توڑنا چاہتا ہے، وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ میری اصلاح کرے۔ ہو سکتا ہے مجھ میں ساری غلطیاں ہوں، لیکن غلطیوں کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے نا، اس میں شفقت ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگا، ایک انداز ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کسی کو اس لحاظ پر لے جائیں کہ اس کو چھوٹا کرنے کر کے دیوار کے کونے میں لگا دیں کہ یا تو وہ اپنا دفاع کرے یا پلٹ کے آپ پہ حملہ کر دے، اس قسم کی پوزیشن میں انہوں نے مجھے لا کھڑا کیا تھا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے ایک پوری سچویشن بنائی، اور اسی میں آپ کو ایک جیسے مثال دوں، کہنے لگے کہ اچھا آپ نے دعوت دین دی ہے تو مجھے کوئی ایک ایسی دلیل بتاؤ کہ جس کو کوئی ملحد انکار نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے بھئی ایسے بہت سارے استدلال ہوتے ہیں، مختلف اذہان الگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک دلیل کام کرتی ہے، بعض چار کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض کو کوئی دلیل ہٹ کر جاتی ہے، بعض کو کوئی دوسری دلیل ہٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو عقلی استدلال تو بہت سارے، نہیں کوئی ایک بتاؤ۔ اچھا بھائی، تو ہم نے ان کے اس پہ کہا کہ اچھا دیکھیں یہ دو تین استدلال ہیں جو مضبوط ہیں، کہاں یہ تو بیکار ہیں، میں اب تمہیں ایک ایسی دلیل دوں گا جس کو کوئی نہیں رد کر سکتا، چیلنج کرتا ہوں میں سب کو، چیلنج کرتا ہوں میں سب کو۔ میں نے کہا ارے بھائی اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، چیلنج کرتے ہیں آپ، مجھے بتائیں کہ اچھا بھائی وہ کیا دلیل ہے، میں سیکھ لوں گا تاکہ اس پہ وہ کرنا۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہ دلیل پیش کی کہ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جو خدا کی فرسٹ ہینڈ اسپیچ ہے، یعنی اس میں خدا براہ راست مخاطب ہوتا ہے۔ اب یعنی دیٹس اوکے، ٹھیک ہے، دیٹ کوڈ بی ون آف دا دلیل کہ جو آپ ایک ایڈیشنل دلیل کے طور پہ پیش کر دیں، لیکن اس کو اتنا بڑا ایگزیجریٹ کر کے، اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرنا کہ اس کو کوئی رد ہی نہیں کر سکتا، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، یہ اس طریقے کا پورا وہ امپریشن بنا کر مجھے بتانے کی وہ کوشش کی گئی۔ اچھا میں ایک آپ کو بات بتا چکا بھی ہوں اور ایک دفعہ میں آپ کو دہرا بھی دوں کہ میں فن خطابت سے منسلک رہا ہوں، یعنی میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی اسکول لائف، کالج لائف، یونیورسٹی لائف فن خطابت کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے گزاری ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرے پاس پاکستان کا شاید ہی کوئی بڑا ٹائٹل ہو جو نہ ہو، یعنی وہ پاکستان ایئر فورس رسالپور کے مقابلے ہوں، وہ پرائم منسٹر شیلڈ ہو، وہ یو ای ٹی لاہور ہو، وہ کراچی کا کوئی بھی ٹائٹل ہو، وہ پشاور یونیورسٹی کا کوئی بھی ٹائٹل، ایوری تھنگ، یعنی جو بڑے بڑے ٹائٹل سمجھے جاتے ہیں الحمدللہ وہ میں نے بعض اوقات کئی بار جیتے ہیں، بعض دفعہ ایک دفعہ جیتے ہیں، تو میرے پاس یہ سارے ٹائٹلز ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مجھے فن خطابت کے بارے میں معلوم ہے، یعنی کوئی شخص میرے سامنے تقریر کرے گا نا، میں سمجھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کون تقریر کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ واقعی اپنے دل کی بات بیان کر رہا ہے، یعنی آپ بھی سمجھ جاتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں نا، ہر انسان کہتا ہے کہ یار یہ بندہ باتیں بنا رہا ہے اور یہ بات دل سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری آبزرویشن اس معاملے میں شاید اس لیے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ میں نے ساری زندگی اس میں بسر کی، تو مجھے جو پہلے وقت سے، پہلے لمحے سے امپریشن ملا شیخ صاحب کی طرف سے، وہ یہی ملا کہ یار یہ تقاریر کر رہے ہیں، یہ الفاظ کا جال بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، ایک باقاعدہ سے ماحول کریٹ ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی آواز بڑھا لیے، یعنی ایک تو خود ہی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، باقاعدہ جذباتی، اس میں سامنے والے کو بولنے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ ایک بلی کرنے والا انداز ہے، اور مائک لگا کر اپنی آواز کو مزید گرجدار کر دیا تاکہ سامنے والا جو ہے وہ سہم کے بیٹھا رہے، ٹھیک ہے، یا بولنا چاہے تو وہ چپ ہو جائے یا پھر وہ بھی چیخے اور یہ ساری بات کرے، نہیں اتنا زیادہ چیخ رہے تھے کہ میں نے کئی بار انہیں روکا، میں نے کہا شیخ صاحب غصہ کیوں ہو رہے ہیں، اتنی زور کے کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں میں یہ زور کے کہاں بول رہا ہوں، میں ارے بھائی تو خود میری آواز بھی یار کافی ہے، یعنی میں بھی کوئی بہت دھیمے اور پولائٹ قسم کی آواز میں بات نہیں کرتا، لیکن ایک ہوتا ہے آواز کا بھاری ہونا اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ چیخنا چلانا کہ آپ کی نسیں جو ہے پھول رہی ہوں، ٹھیک ہے، دیٹ از واٹ آئی واز نوٹسنگ ان ہم۔ تو یہ انہوں نے گفتگو کی، اور یہ کہ بھائی خدا کی یہ ایک دلیل جو ہے نا میں تمہیں دے رہا ہوں اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کر سکتا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں میرے سامنے آئیں اور اس سے بڑا دل دکھا۔ اچھا ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ IIPC کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، جو یہ رن کر رہے ہیں، اور آپ اس کو ہر جگہ بھی دیکھیں گے IIPC جہاں لکھیں گے وہاں پہ ان کی آرگنائزیشن آپ کو نظر آئے گی۔ تو میں نے اس کے بعد بات کو پلٹنے کے لیے میں نے پوچھا کہ اچھا چلیں آپ یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ کے استاد بڑے زبردست ہیں، میں ان کا بڑا فین ہوں، شیخ احمد دیدات صاحب کی تو کیا بات ہے، ان سے تو ہم نے بہت سیکھا ہے۔ اب میری جو تو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے یہ کہہ کے پوری کر دی کہ نہیں ان کو تو کچھ نہیں آتا، شیخ احمد دیدہ بس معاف کرے اللہ ان کو جو ہے نا۔ ارے میں نے کہا کیا اب انہوں نے شیخ احمد دیدات کی سمجھ کو ایک طریقے سے بالکل رد کر کے اور ان کو چھوٹا دکھا کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ یار ایک طرف آپ
شیخ احمد دیدات سے آپ انکار کر سکتے ہیں، ان پہ تردید کر سکتے ہیں، لیکن اپنی پبلسٹی آپ شیخ احمد دیدات کے ساتھ تصویر میں کچھ لیتے ہوئے کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر اپنے جو ہے آپ نے تعارف شروع میں جو دیے ہیں وہ یہ دے رکھے ہیں ہر جگہ پہ، اور جب کوئی آپ سے احمد دیدات کی بات کر رہا ہے تو ان کے بارے میں آپ کا یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، تو یہ میرے سامنے آئی۔ اچھا، پھر خود ہی بتانے لگے کہ بابر چودھری جو ہے وہ میرا شاگرد تھا، ٹھیک ہے، بابر چودھری صاحب جو ہیں یا الرحمن الرحیم والے، جس سے جو سنگر نجم شراز بھی جو ہے وہ وابستہ رہے ہیں، اور کئی وہ رہے، ان کا چینل چلتا تھا رحمان الرحیم کے نام سے، آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے بابر چودھری صاحب، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ کہنے لگے یہ میرا شاگرد ہوا کرتا تھا، پھر مجھ سے چھوڑ کر جو ہے نا الگ ہو گیا، میری فکر سے اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ یار شاید صحیح کیا ہوگا انہوں نے، فکر سے اپنے آپ کو الگ کر کے شاید انہوں نے ابھی ٹھیک کام کیا ہو، لیکن اب بابر چودھری صاحب کی کیا فکر ہے، میری ان سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ البتہ ایک دو دفعہ میسیجز ہمارے آپس میں پاس ہوئے ہیں، جس میں نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہوں گا، تو جب انشاءاللہ کراچی گیا کوئی بات ہوئی تو بابر صاحب سے ملاقات ہوگی۔ لیکن انہوں نے بابر چاہت چودھری کا خود سے ذکر کر کے اور یہ بتانا شروع کیا کہ کیسے اسے کچھ نہیں پتا اور وہ میرے پاس سے سیکھ کر، اور ایسے کتنے ہی لوگ مجھ سے سیکھ کر چلے گئے، اور ایک خاص طریقے کی علمی کبر جو ہوتا ہے نا، علم کا کبر، ایک علم کا بھی تکبر ہوتا ہے نا، وہ تکبر جو ہے نا وہ جھلک رہا اس گفتگو کے اندر، جو ایک اچھے صاحب علم کی نشانی بہرحال ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ خد و خال ہیں جو میرے سامنے آنا شروع ہوئے۔ اچھا، اور کیا باتیں تھیں، میں ایک نظر دیکھوں، میں نے کچھ جو ہے نا وہ چیزیں لکھی بھی تھیں کہ کوئی چیز اگر میں بھول رہا ہوں تو مجھے یاد آ جائے۔ ہاں، میں نے ان سے پھر غلام احمد پرویز صاحب کے بارے میں پوچھا، یعنی مجھے یہ تو احساس ہو گیا کہ یار یہ ہر بات جو دین کے بارے میں کر رہے ہیں یہ بالکل ہی الٹ ہے، یعنی ہر بات الٹ، یعنی جس میں میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ منکر حدیث ہیں، یہ بات تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ کوئی نارمل منکر حدیث نہیں لگ رہے یعنی جن فکروں کو میں نے پڑھا ہوا ہے ان میں سے کسی سے بھی میں ان کے ساتھ 100% مطابقت پیدا نہیں کر پا رہا، یعنی میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں ان کے منہج کو سمجھ سکوں کہ یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، یعنی یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں، اور میں نے وہ ساری بات آپ کو نہیں بتائی ہے کہ مختلف چیزوں پہ بات ہو رہی ہے، وہ ہر ڈیفینیشن کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ایک ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو کہ امت کے اجماع میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، یعنی ہم جس اسلام کو جانتے ہیں وہ اس سے بالکل ہی بے نیاز ایک الگ اسلام کی کہانی سنا رہے ہیں، نام وہی قرآن مجید کا لے رہے ہیں۔ یہی طریقہ واردات عموماً جو ہے وہ منکرین حدیث کا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں، یعنی اپنی من مانی تفسیر کر لو اور اس کے بعد اس من مانی تفسیر کو قرآن کی منشا بتا دو کہ یہ قرآن ہے اور ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتی آپ کی تفسیر ہے اپنی کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہی ان کے ساتھ بھی معاملہ تھا، لیکن یہ معاملہ کچھ زیادہ شدید تھا، یعنی اگر آپ پرویز صاحب کی بات کریں یا دیگر کی بات کریں تو یہ لوگ لغت کے اوپر بنیاد ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ تاریخ کی بھی بات کرتے ہیں، یہ قرآن کی بھی بات کرتے ہیں، شان نزول کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ کچھ اور تھا، ایک مکمل لغت کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اپنا جو ہے وہ تکیہ کیا ہوا تو، اور ایک بالکل الگ تعریف لے کے آئے تھے۔ تو میں نے اس بات کو مزید کھوجنے کے لیے ان سے پوچھا کہ غلام احمد پرویز صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں نے ایک ڈائریکٹ سوال دیا کہ اس سے مجھے بات پتہ چل جائے گی، کہہ رہے ہیں کہ ہاں اچھے تھے، ٹھیک تھے اس میں، اور یہ جو طلوع اسلام والے، جو غلام احمد پرویز صاحب کی آرگنائزیشن ہے طلوع اسلام والے، کہہ رہے ابھی پچھلے دنوں لاہور سے یہ لوگ مجھ سے ملنے آئے تھے، ٹھیک ہے، یہ مجھ سے ملنے آئے تھے، ان میں وہ ایک بڑی عمر کے صاحب بھی تھے، اور وہ آ کر ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی طلوع اسلام کی سربراہی آپ سنبھال لیں، یعنی آپ کیوں نہیں لیڈ کرتے طلوع اسلام کو، یعنی پرویز صاحب کی فکر کو آج آپ کیوں نہیں لیڈ کرتے۔ یہ شیخ صاحب کو آ کر انہوں نے دعوت دی، تو شیخ صاحب نے کہا بھائی آپ مجھے کیوں نہیں جوائن کر لیتے، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی میں جوائن کر لوں، آپ مجھے جوائن کر لیں۔ یہ محمد شیخ صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ انہوں نے رپلائی دیا اس مینجمنٹ کو جو طلوع اسلام غلام احمد پرویز صاحب کی ان کا جو وفد تھا وہ آیا تھا ملاقات کے لیے، اس کو انہوں نے جواب دیا۔ تو یہ انہوں نے اپنی ایک سمجھ بتائی اس کے اندر نا کہ جی میں پرویز صاحب کی فکر کو بھی پوری طرح صحیح نہیں سمجھتا، انہیں میرے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ میں ان کی اصلاح کر سکوں کہ کہاں وہ غلط ہے، یعنی پرویز صاحب کی فکر اور محمد شیخ صاحب کی فکر کو بھی ایک سمجھنا درست نہیں ہوگا، یعنی بالکل جو ہے نا ایک مجھے ایسی پوزیشن پہ کہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یار یہ ہے کون تو یہ ساری چیز۔ اچھا، پھر جو ہے وہ میرے لیے کوئی 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی نشست تھی، میرے لیے ان سے مکالمہ اس دوران جو ہے نا وہ بڑا ایک طبیعت پر بوجھ بن کے آیا، یعنی مکالمہ تو الحمدللہ میں نے کامیابی سے کر لیا، لیکن میری طبیعت جو ہے وہ بڑی جو ہے نا اس الجھن کا شکار تھی، اور اس کی کئی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ بھائی میرا مکالمہ کرنے کا یا بحث کرنے کا یا مناظرہ کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا،
میں تو سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو کوئی تیاری تو تھی نہیں. ہم کسی اور مائنڈ سیٹ سے آئے تھے، یہاں کچھ اور جو ہے نا وہ معاملہ ہمارے گلے پڑ گیا. اس میں تو پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ یہ گفتگو آخر کس کس بات پہ ہو. یعنی کوئی ایک بات پہ اختلاف ہو، آپ گفتگو کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس پر بات کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس پر بات کر لیں کہ سنت کی یا حدیث کی کیا حیثیت ہے دین میں. تو کوئی ایک موضوع ہے جس پہ آپ گفتگو کر لیں. یہاں مسئلہ ہی الگ تھا. یہاں تو دین کی ہر اصطلاح کی ایک الگ معنی ہے جو محمد شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. یعنی آپ بات کر رہے ہوں گے مثال کے طور پہ رسول کے بارے میں، تو رسول کی ڈیفینیشن جب میں کہوں گا آپ سے رسول اور آپ مجھ سے کہیں گے رسول، ہمیں پتہ ہے رسول کیا ہوتے ہیں. میں کہوں گا حدیث، آپ سمجھ جائیں گے حدیث سے کیا مراد ہے. میں کہوں گا کتاب، آپ کہیں گے ہاں بھائی قرآن کتاب ہے. ان کے ہاں کتاب کے معنی بھی الگ، ان کے ہاں رسول کے نہ معنی بھی الگ، ان کے ہاں جبرائیل کے معنی بھی الگ، ان کے ہاں وحی کے معنی بھی الگ. تو بھیا بحث کس کس بات پہ ہو. یعنی کوئی ایک موضوع ہو تو اس پر بحث کریں، اس پر بات کریں. یہاں تو ابھی آپ کسی ایک بات پہ بحث کر رہے ہیں، اس میں آپ نے کوئی اصطلاح استعمال کی جو مسلمانوں میں عام ہے، جو ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے معنی. انہوں نے کہا یہ اصطلاح تو اس کا تو معنی ہی کوئی نہیں ہے. لو جی، اب وہ پورا مکالمہ جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو کر کسی دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا. تو یہ دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک عجیب مارکا ہمیں درپیش تھا. تیسری وجہ یہ تھی کہ بھائی جو میرا بیانیہ تھا، جو میں ان کے سامنے رکھ رہا تھا، وہ تو امت کا متفقہ بیانیہ ہے، جو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ بھائی دین اسلام کیا ہے. تو ان کو تو میرے بیانیے کے بارے میں 100% پتا تھا، جیسے ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا پتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا بیانیہ کیا ہے، یعنی محمد شیخ کا کیا ہے، وہ بیانیہ مجھے نہیں معلوم تھا. وہ تو کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہوا میرے سامنے. انہوں نے تو نہ کبھی اپنے عقائد جو ہیں وہ کھل کر بیان کیے. ہمیشہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، خاص مکاری سے ٹھیک ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جس کو آپ کو کھوج کے نکالنا پڑے گا، ورنہ کہیں بھی واضح الفاظ کے اندر ان کے عقائد کے وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ سامنے موجود نہیں ہے. تو وہ میرے منہج سے واقف ہیں، لہٰذا وہ مجھ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں. میں ان کے منہج سے ہی واقف نہیں ہوں کہ وہ کدھر سے بات کر رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں، کیا کیا سمجھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ان کے منہج کو ہی سمجھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ مجھ پر گولہ باری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ تیسری وجہ تھی. اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ بھائی جو میں نے بتایا کہ وہ باقاعدہ سے ایک بلی کرنے کا ماحول بنایا ہوا تھا انہوں نے. یعنی آواز اونچی کرنا، زور سے گفتگو کرنا. میں بار بار کہہ رہا ہوں شیخ صاحب غصہ نہ کریں، آپ اونچی آواز نہ کریں. میں آپ سے کوئی بحث کرنے تھوڑی آیا ہوں. یہ الفاظ رہے ہیں میرے کہ بھئی آپ سے میں بحث نہیں کرنے آیا، میں تو سیکھنے آیا ہوں. نہیں میں کہاں چیخ رہا ہوں، اور زور زور کے چیخ کے اور ایک باقاعدہ اس کے اندر بات کرنا. اور ساتھ میں ایک خاص قسم کا ماحول بنایا ہوا. وہ جو میں نے بتایا تھا کہ وہ درجن بھر لوگ رہ گئے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہے، کوئی پلر پہ بیٹھا ہے، کوئی کتاب کھولے بیٹھا ہے. وہ سارے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ انہی کے پلانٹڈ ہیں. یعنی یہ بات کرتے کرتے بولے ہاں بھائی وہ کون سی آیت ہے سورہ آل عمران کی شیخ، وہ 134 آیت، اور انہوں نے دھڑ سے آیت سنا دی جیسے رٹا رٹایا ہوتا ہے نا، کہ کوئی رٹا لگایا وہ پورا ایک ماحول بنا کے ہاں بھائی وہ کون سی آیت ہے، اس نے وہاں سے آواز لگا دی. وہ بالکل ایک ایسا ماحول مجھے محسوس ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو ایمپریس مارکیٹ میں ہوتا ہے کراچی میں. ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ بندہ بیڈنگ کر رہا ہوتا ہے نا، بیچ رہا ہوتا ہے کوئی چیز نا، وہ کہتا ہے کہ 10,000 اس کے اپنے ہی بندے جو ہے نا اس میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مجمع کے اندر، تو وہ ساتھ میں لگا جملے ایسے بولتے رہتے ہیں کہ اسے سپورٹ کرتے رہے. تو یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے شاگرد تھے شیخ صاحب کے، یہ بیچ بیچ میں لقمے دیے جائیں، وہ لقمے جو شیخ کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، تو ایک طرف آواز اونچی کی جا رہی ہے، دوسری طرف آپ کو بلی کیا جا رہا ہے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہے نا کتنے کم علم ہے، جگہ آپ کی ہے، لوگ آپ کے ہیں. ٹھیک ہے، گیم آپ نے پورا خود بنا دیا، اصول خود ہی بنا لیے. ٹھیک ہے، کہ نہیں یہاں سے بات ہوگی، یہاں سے بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات کریں گے، یہ بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، خود ہی اصول بنا لیے، اپنا ماحول بنا لیا، اپنے لوگ بنا لیے. اسپیکر بھی آپ ہی ہیں، ماڈریٹر بھی آپ ہی ہیں، جج بھی آپ ہی ہیں، آڈینس بھی آپ ہی ہے. تو بھیا پھر ہم کہاں جائیں گے، ہم غریب ہیں. تو یہ جو ہے وہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے ان سے گفتگو کرنا مجھے بوجھل ہو رہا تھا. البتہ میں نے حد الامکان اپنی پورے تمام جو ہے وہ استدلال رکھا، اور بڑی کامیابی سے رکھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت برا استدلال تھا، کیونکہ میرا دوست میرے ساتھ تھا، اس نے بتایا مجھے، اور وہ دوست ایسا تھا جو مجھے جو ہے وہ چانٹا مار کے بھی بات بتا سکتا ہے. تو وہ کوئی تقدس میں ڈوبا ہوا نہیں تھا. اگر میں غلط بولتا وہ مجھے جو ہے وہ وہاں پہ ٹوکتا کہ یار تم صحیح نہیں بولے وہاں پہ. اس نے مجھے بتایا کہ بہت مضبوط استدلال تھا. لیکن میں اگر تیاری سے جاتا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی تیاری کے ساتھ بیٹھتا، تو میں پھر ان کو الگ طریقے سے پکڑتا. میں تو سیکھنے کی نیت سے گیا تھا، اور یہ سارا معاملہ درپیش ہو گیا. تو یہ جو ہے وہ چند چیزیں ہیں. اور شیخ نے جو ہے وہ تاریخ کا مکمل رد کر رکھا ہے.
یعنی انہوں نے لغت پہ بنیاد کر کے جو ہے نا بیان کیا، تاریخ کا کوئی وہی ساری تاریخ ہی الگ کر دی ہے. ٹھیک ہے، کون تھا، کون پیدا ہوا تھا، کون آیا تھا، مکہ میں کیا ہوا تھا، مدینہ میں کچھ نہیں. ٹھیک ہے، سارا لغت کے اوپر جو ہے وہ دین کو بنیاد کر دیا، اور اس لغت کا نام قرآن رکھ دیا، اس تفسیر کا جو منمانی کی ہوئی ہے، اور اس پہ پھر آپ پھنس کے رہ جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کئی بار پوچھا، کئی بار انہوں نے سوال سے بچنے کی کوشش کی. میں نے کہا شیخ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس 1450 سال کی مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی ایک عالم کا نام مجھے ایسا بتا دیں کہ جو آپ کی فکر سے متفق ہو. یعنی جو بات آج آپ کہہ رہے ہیں، جو دین کی بات آج آپ پیش کر رہے ہیں کراچی کے اس بنگلے میں بیٹھ کر، وہ سمجھ دین کی کسی بھی اور نے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر گیا ہو، چاہے انتقال کر گیا ہو. ٹھیک ہے، انتقال کر گیا، یاد آ گئے مجھے وہ ذاکر صاحب. تو لیکن میں نے کہا کوئی بھی ہو تاریخ کے اندر 1400 سال کے اندر، تو مجھے اس کا نام بتا دیجیے. تو پہلے تو وہ ٹالتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جو اس پر مہر ثبت کر گیا کہ ان سے دین سیکھنا یا ان سے دین کی بات کرنا ہے سمجھنا کم از کم میرے لیے بالکل بھی گوارا نہیں ہے. اور وہ جملہ یہ تھا کہ عظیم، اگر تمہیں حق کہیں ملے گا تو اسی چھت کے نیچے ملے گا. سوچ رہے ہیں آپ یہ؟ ٹھیک ہے، یعنی کتنا بڑا، یعنی ایک خاص طرح کا کبر، ایک خاص طرح کا تکبر، کہ اگر تمہیں حق اس وقت دنیا میں کہیں ملے گا تو اسی چھت کے نیچے ملے گا. اور کس سوال کے جواب میں؟ کہ بھائی کوئی تو صاحب علم ہوگا اس کائنات میں، کبھی تو کوئی شخص ایسا گزرا ہوگا جو اس سمجھ کو بیان کرے جس کو آپ بیان کرتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ رہا ان کے ساتھ، اور کافی ملاقات ہوئی، اور ان کے اوپر بھی ایک جو ہے نا خاص طریقے کی بے چینی تاری تھی آخر میں. انہیں یہ بات جو ہے ناپسند تھی کہ وہ مجھے قائل نہیں کر سکے. یعنی جہاں میں ان کو قائل نہیں کر پا رہا تھا اپنی بات پہ، کیونکہ میں ان سے ناواقفیت رکھتا تھا، وہاں وہ مجھے قائل نہیں کر پا رہے تھے. میں شاید ان کے لیے اتنا آسان چنا نہیں ثابت ہوا جسے مزے سے چبا لیا جائے. لیکن یہ کہ ان کے اوپر بھی مجھے خاص قسم کی بے چینی محسوس ہوئی. لیکن بہرحال ہم نے ملاقات ختم کی، ہاتھ واتھ ملائے، اچھے طریقے سے رخصتی لی. انہوں نے مجھے کچھ کتابیں بھی گفٹ کی، ایک عربی کی لغت بھی دی، غالباً میرے پاس رکھی ہوگی، میں دکھاتا ہوں. ہاں وہ رکھی، یہ دیکھیے. تو یہ لغت بھی انہوں نے مجھے تحفے میں دی، اور اسی طریقے کی کئی کتب تھیں جو انہوں نے جو ہے مجھے تحفے میں دیں. تو یہ ان کا شکر گزار ہوں اس بارے میں کہ بہرحال انہوں نے مجھے تحفہ دیا. اور لیکن یہ کہ جہاں تک بات سمجھ کی ہے، فکر کی ہے، وہاں ان سے میں مکمل اختلاف رکھتا ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ جب میں وہاں سے نکلا گھر سے، اور میں اور میرے دوست تھے، تو ہم پر یہ بات بڑی وہ تھی، یعنی ہمارا دل بوجھل تھا اس بارے میں کہ یار اتنا تکبر کیسے ہو سکتا ہے علم کا. یہاں تک کہ ہمیں کئی بار یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دے. ٹھیک ہے، تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، لیکن ایسا محسوس ہوا. اور پھر اس کے بعد جب ہم آئے اور زیادہ تحقیق کی، ایک صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی جو ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اور اب میرے دوست بھی ہیں سوشل میڈیا پہ، زاہد نام ہے ان کا جو چینل ہے وہ جانب حق کے نام سے موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اس پر انہوں نے محمد شیخ صاحب پر بہت ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں. جانب حق JANIBE، اور پھر اسپیس دے کر حق HAQ. تو یہ لکھ کر سرچ کریں گے تو زاہد کا جو ہے وہ آپ کے سامنے چینل آ جائے گا، جس میں اس نے محمد شیخ کی فکر کو اجاگر کیا ہے. زاہد صاحب خود جو ہیں وہ نہ صرف محمد شیخ کے قریبی شاگرد رہے ہیں بہت سالوں تک، بلکہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ نبوت کے تصور کو بالکل ایک الگ طریقے سے پیش کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ وہ محمد بن عبداللہ کوئی تاریخی شخصیت ہوں گی تو ہوں گی، ان کو وہ رسول نہیں مانتے، بلکہ جو محمد ہے، جو لفظ محمد ہے، وہ تو نہ کسی کے باپ ہے نہ کسی کے بیٹے ہیں. تو دراصل یہ محمد کوئی جسمانی وجود نہیں بلکہ ایک روحانی وجود ہے، اور ہر دور میں ایک محمد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے وہ شاید یہ بات یا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ محمد شاید میں ہوں، یا اس طریقے کی بات، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن یہ زاہد صاحب بیان کرتے ہیں اس معاملے میں، آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اس سے کوئی ایکسٹریم میسج نہ لیجئے گا کہ خدا نہ کرے آپ ان کے اوپر پہنچ جائیں. ان پر ایک ویسے جان لیوا حملہ بھی ہو چکا ہے، وہ اپنا دکھا رہے تھے کہ یہاں مجھے گولی لگی تھی جبڑے میں اور یہاں سے نکل گئی تھی. تو انہوں نے گولی بھی دکھائی مجھے محمد شیخ صاحب نے، جس پہ میں نے افسوس کیا. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہرگز بھی، کیونکہ اس بارے میں کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ واقعی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. لیکن بہت سے کوسچن مارکس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین سمجھنے کے لیے محمد شیخ کے پاس جانا یا ان کی طرف رجوع کرنا صرف اس وجہ سے کہ وہ بولنے کا ہنر جانتے ہیں،
ٹھیک ہے، یا لفظوں سے کھیلنا جانتے ہیں، اس بنیاد پر ان کو جوائن کرنا، ان کو سننا، ان سے جو ہے نا دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا بہت جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ معذرت، لمبی ویڈیو ہو گئی، لیکن بھائی آپ بیتی تو ایسے ہی بیان ہوتی ہے، اس میں تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو جو باتیں یادداشت سے رہیں وہ میں نے بیان کر دی۔ اگر کوئی چیز زیادہ یا کم ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں نے کوشش کیا جو بات میری یادداشت میں ہے اس میں کوئی ملاوٹ کے بغیر بیان کر دوں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہوں یا کچھ چیزیں زیادہ ہو گئی ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔